अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक मीटिंग थी, इस सिलसिले में इस्लामाबाद आया था। तो मैंने कहा आप तमाम दोस्तों से मिल लें। और बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर आती हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को निशाना बनाया जाता है। इस दफ़ा आपने देखा कि जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ और जो पहले पेशेंट आइडेंटिफाई हुए, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में 26 तारीख को, 26 फरवरी को, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर सिंध ने फौरी तौर पर उन्होंने इसका नोटिस लिया और 26 की रात को ही हमने एक मीटिंग की। आपकी मीडिया पे भी है कि वहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो भी हमने लिए और उनकी छुट्टियाँ की गईं। फिर 27 फरवरी से ही एक टास्क फोर्स बनाई गई चीफ मिनिस्टर सिंध की सरबराही में, जिसमें माहिरीन को भी रखा गया, एपिडेमिक डिजीज़ के और जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, ताकि उनकी राय से, उनके मशवरे से स्टेप्स लिए जाएं। तो उस वक्त हमारी जो कैपेसिटी थी पूरे सूबे में टेस्ट करने की, वो को 80 के करीब थी। उसको बढ़ाकर इस वक्त आज के दिन हम लोग 6000 से ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो कर रहे हैं अपने सूबे में, जहाँ पे मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ बनाई गई हैं। और जो हालिया एक बड़ी लेबॉर्ट्री बनाई गई कराची यूनिवर्सिटी में, जिसकी कैपेसिटी 800 टेस्ट डेली करने की सलाहियत रखती है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए, दुनिया में देखा गया कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने किस तरह इस सिलसिले को फेस किया और वहाँ पे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए। यही चीज़ें हमने फेडरल गवर्नमेंट से और दीगर सूबों से भी शेयर की। फेडरल गवर्नमेंट की जो इसमें आप अगर सीरियसनेस देखें, ख़ास तौर पर हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने 13 मार्च को पहली मीटिंग की। 26 फरवरी से केस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 ने तबाही मचाई हुई है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन हमारी सीरियसनेस जो है वो ये है कि इतने दिनों के बाद इसमें सीरियस हुआ जा रहा है। ज़फ़र साहब ज़रूर हमारे राब्ते में रहते थे और ज़रूर वो कोई जो बात होती थी तो उनसे हम लोग ज़रूर शेयर करते थे। फिर जो चीज़ें दीगर ममालिक ने की लॉकडाउन मिसाल के तौर पर, और अगर चीफ मिनिस्टर सिंध ने लॉकडाउन की उसी मीटिंग में राय दी कि ये प्रॉपर तौर पर 15 दिन का लगा दिया जाए तो उससे बेहतर नताइज आएंगे, नहीं दिया गया। बल्कि जो मैसेजेस आए, हमारी सिर्फ गिला इसलिए अभी करते हैं हम लोग कि आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की आप सबने तारीफ़ें शुरू कर दी, मीडिया पे भी और बाशऊर लोगों ने भी, और WHO और दीगर इंटरनेशनल जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो एकदम ये चीज़ें हज़म नहीं हुई और एक तरफा हम पर एक किस्म की उन्होंने तंज शुरू कर दिए। आपने देखा कि कुछ वुज़रा उनके, कुछ उनके तर्जुमान आकर शुरू हो गए बगैर किसी वजह के। हालांकि हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं, और उन्होंने हमें भी कहा कि आपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ काम करना है। और जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है वो हमने क्वारंटीन में डाल दी थी ताकि इस वक्त साथ चलना है, लेकिन एकदम ये चीज़ें उनसे हजम नहीं हुई कि ये कैसे हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट की जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है, तो एकदम सब वुज़रा साहिबान सामने आ गए, तर्जुमान आ गए
اور پھر ایک کردار کشی اور الزامات. آج بھی دیکھ لیں کہ ان کے بہت سے لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں جو فرق ہے وہ عین کا فرق ہے جو شعور اور شور میں ہوتا ہے. یہ صرف شور کرتے ہیں لیکن کام جو ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، لیکن جب سندھ نے لگایا تو اس کے بعد پنجاب میں بھی لگ گیا، بلوچستان، کے پی، ایون آپ لوگ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ بتائیں کیا یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں تھا یا نہیں ہے؟ بالکل تھا. لیکن الزام صرف آپ کو سندھ پہ نظر آئے گا کہ جی انہوں نے بڑا ظلم کر دیا. ہم پر الزام لگتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ، چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، عجیب بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے جو اقدامات شروع میں نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ وائرس زیادہ پھیل گیا، تو اب تو ہمیں ایک لمبے عرصے کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ جینا ہے، رہنا ہے. تو اس لیے اب تو ہم سندھ میں تو نئی وے آف لیونگ کی بات ہو رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز پر ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح ساری چیزوں کو بہتر بنایا جائے اور کس طرح لمبے عرصے تک ہم نے اس وائرس کو فیس کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی کہ صرف ایک الزامات آپ کو نظر آئیں گے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی پلیز. سوال ہے کہ عثمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اگر سندھ گورنمنٹ نے جو اس چیز پر نہ مانا تو اگلے کچھ دنوں تک جو ٹائیگر فورس ہے وہ سندھ اور کراچی کی ہر گلی میں نظر آئے گی. کس چیز کو نہیں مانا؟ کس چیز کو نہیں مانا؟ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائیگر فورس کا اسٹیپ. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، عثمان ڈار صاحب مختلف پروگرامز میں میرے ساتھ رہے ہیں اور یہ ایک اسی چیز کا حصہ ہے ڈس انفارمیشن کا کہ جو یہ اس طرح آ کے کہتے ہیں. مجھے یہ امید نہیں تھی عثمان ڈار سے کہ وہ ایسی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے. ہمیں نام پر اعتراض اب بھی ہے، لیکن چیف سیکرٹری سندھ نے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ لیٹر لکھ دیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو آئیں اپنا کام کریں، ہمیں تو کوئی اس سے وہ نہیں ہے. جی سم ٹائم تو لگتا ہے شاہد صاحب کہ بہت ہم آہنگی ہے آپ دونوں کے درمیان، فیڈرل میں اور سندھ کے درمیان، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے یا کوئی نورا گشتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، اس کے منصف آپ ہیں اور پاکستان کی عوام ہے کہ ہم کس طرح چلنا چاہ رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے کیا میسج دیے، چیف منسٹر صاحب کیسے، اور کس طرح آ کے ان کے وزراء نے ہم پر الزامات لگانے شروع کر دیے فضول قسم کے. میں آپ کو مثال کے طور پر دے دوں کہ اگر چیف منسٹر صاحب آنرشپ کرتے ہیں، روز آ کر بتاتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو ایک وزیر نے آ کے کہا کہ جی چیف منسٹر صاحب آ کے خبریں پڑھتے ہیں. دو وزراء یہاں سے اسلام آباد چھوڑ کر کراچی پہنچے. ایک نے کہا کہ جی یہ یوسیز کیسے بند کر سکتے ہیں، لوگ باہر نکل آئیں گے، اتنا ظلم کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کے اسلام آباد میں 12 میں پورا علاقہ سیل تھا، کے پی میں کچھ علاقے سیل تھے، پنجاب میں ایک دن پہلے وہاں پہ کچھ یونین کونسل سیلڈ ہوئی، اس پر بات نہیں کی گئی، لیکن اسپیشلی وہاں آیا گیا. ایک وزیر موصوف نے کہہ دیا جی بالائی سندھ میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ بالائی سندھ میں 4 ہاسپٹل اور 4 لیبارٹریز جہاں پہ یہ ساری کام کر رہی تھیں. پھر ان کے مختلف چیزیں کہ جی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ جی الزام لگائے کہ جی ہیلتھ سیکٹر جو ہے آج کل بڑا فوکس ہوا ہے. حالانکہ ہماری جو منسٹر ہیں عذرا پیچوے صاحب، وہ بہت کام کر رہی ہیں، ڈے 1 سے وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے بہت بہتری آئی ہے. ہم نے جیسے بتایا کہ 80 سے 6,000 سے زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. جس وقت ظاہر ہے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے تو ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی، اس وقت ہمارے پاس 12,000 بیڈ کی کیپیسٹی مختلف ہاسپٹلز میں، مختلف جگہوں پہ
ہم نے مکمل طور پر تیار ہے. جو 20,000 تک ہم کچھ ہی دنوں میں پہنچ جائیں گے. جو وینٹیلیٹر ہیں ہمارے پاس کووڈ کے لیے اس وقت جو مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ دیگر ہاسپٹلز میں اور بھی پیشنٹ ہوتے ہیں، تو 280 پلس ہے. ابھی ہم نے 200 جو ہے امپورٹ کیے ہیں وینٹیلیٹر، جس میں سے 100 پہنچنے والے ہیں اور باقیوں کے لیے بھی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ضرور این ڈی اے میں سے کچھ سپورٹ آئی ہے، جس کا بہت بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے ماسک دے دیے، اتنے پی پی کٹس دے دی. دیگر چیزیں بھی جو انہوں نے کہیں ویسی نہیں ہیں. ہمیں کچھ سامان ضرور ملا ہے، لیکن جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹری اسٹیبلش کر دی، ایسا نہیں ہے. وینٹیلیٹر ابھی تک ایک نہیں ملا. اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اس میں سپورٹ کی جائے، اور ظاہر ہے ہم پر امید ہیں کہ سپورٹ کی جائے گی. لیکن یہ جو ایک دم تناؤ کی کیفیت آ جاتی ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب بھی ہم دیکھیں آنرشپ کرنی چاہیے نا. پرائم منسٹر صاحب لاک ڈاؤن کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس میں فرق پڑا پھیلاؤ کو روکنے میں، لیکن اسی وقت کچھ اور میسج بھی دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب لیڈ لیں. وہ ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ مختلف صوبے اپنے اپنے فیصلوں میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا اختیار ہے. ہمیں تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے بھی احکامات ہیں، جو ان کا ایک شارٹ آرڈر آیا تھا کہ سب نے ایک طرح کی پالیسی بنانی ہے، تو ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی فیصلہ آیا تھا 31 مئی تک کے لاک ڈاؤن کا، اور اس میں کہا گیا تھا یہ چیزیں کھلیں گی باقی نہیں کھلیں گی، لیکن بعد میں پھر دیگر چیزوں کے لیے کہہ دیا گیا. اب وہ پھر اس کو وضاحت بھی نہیں کی گئی. ہم تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آگے آئیں اور اس کا آنرشپ لیں، لیکن وہ اب سب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ باتیں. جی جیسے ایجوکیشن کون فیصلہ ہوا متفقہ، اس کے اوپر سندھ نے بہت اچھا عمل کیا، جی تمام صوبوں نے کیا. اب وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ صوبوں سے میں کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، تجویز دیتا ہوں کہ وہ ٹرانسپورٹ کھولیں، مگر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وفاق جو فیصلہ کرتا ہے سندھ اس کی مخالفت کرتی ہے. اس کے اوپر بھی اب پالیٹکس ہو رہی ہے جان بوجھ کر. شروع میں سندھ سنجیدہ نظر آیا ہے، جس کے اوپر سب نے تعریف کی ہے، پورے ملک کی تمام بظاہر بھی کیے اور اندر خاموش سے بھی کیے کہ واقعی اچھے اقدامات کر رہا ہے. اب پارلیمنٹ کا اجلاس بھی آیا ہے، اس کے اوپر اس میں بھی اپوزیشن نے تنقید برائے تنقید کی ہے، کوئی ایسی حکمت عملی نہیں آئی. تو آپ لوگ اب ٹرانسپورٹ نہیں کھول رہے، باقی شاپنگ مال دیکھیے میں آپ کو کیا مخالفت عرض کروں. جی جی سارے ملک میں جو ٹریڈرز ہیں وہ بڑی مارکیٹیں کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور شاپنگ مالس بھی، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسو پر عمل کریں گے، عید سے پہلے 24 گھنٹے کھولنے کا موقع دیا جائے. سندھ حکومت کی اس حوالے سے دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں. ٹرانسپورٹ دیگر چیزوں بھی ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس پر عمل کریں گے. اب یہ جو گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے اور جو کنفیوژن کی کیفیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح ہوا ہے. ظاہر ہے ہمارے تحفظات تو تھے نا. دیکھیں مئی جو ہے بڑا اہم ہے. اس مئی میں اس وائرس نے بہت زیادہ پھیلنا ہے، لیکن اگر ایک فیصلہ ہوا ہے تو اس کو ہونا چاہیے. ٹرانسپورٹ پہ بلوچستان کا اعتراض بھی ہے، صرف سندھ کا نہیں ہے، بلوچستان کا بھی ہے. لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب کوئی فیصلہ کرتے، واضح کرتے، تو ہم لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے. اپنے ہمارے تحفظات ضرور ہیں. جو آپ نے تاجر برادری کی بات کی، ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کی اجازت دی، لیکن اسی وقت آپ میڈیا ہی نہیں دکھایا کہ ایس او پیز پر عمل نہیں ہوئے. پھر ہمیں ایکشن لینا پڑا، کچھ مارکیٹس بند کرنی پڑی. یہ دیکھیں نہ ایک دم لاک ڈاؤن لگا تھا جو کہا جاتا ہے کہ اشرافیہ نے لگا دیا ایک دم، ایسا بھی نہیں تھا. اسٹیپس میں تھا. آپ نے دیکھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بند ہوئے، پھر اسی طرح مختلف چیزیں بند ہوئیں. تو یہ جب اب کھلنے کی باری ہے تو ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو کھولا جا رہا ہے، اور پھر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جو نہیں کر رہے ان کو پھر بند کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں ان کی تاجر برادری کی تکلیف کا، ان کی پریشانیوں کا مکمل اندازہ ہے کہ ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سندھ کے پاس جو ٹیکسز تھے ہم نے ان کو ریلیف دے دیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے لون دیں، یا اگر جو فیڈرل گورنمنٹ لون دے رہی ہے تو اس میں ہم انٹرسٹ
کچھ حد تک ہم لوگ اس میں ان کا وزن اٹھائیں تاکہ ان کو تھوڑا سا آسانی ہو، کیونکہ ایک طرف ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہ نکالیں، جو ان کے ملازمین ہیں، جو ان کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی دیں، اور کاروبار چلانے کے لیے ہم اس پہ جائیں گے سٹیپس بائی سٹیپ، جو عمل کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی۔ آپ نے اسمبلی کی بات کی کہ نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہے وہ اپوزیشن نے طنز کیا، اپوزیشن نے مخالفت کی۔ آپ نے شاید ٹریجری بینچز میں جو پہلی اسپیچ تھی ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، میرے خیال میں آپ نے اس کو دھیان نہیں دیا، اہم نہیں سمجھا ہوگا آپ نے کہ وہ ایسے ہی بولتے ہیں، اس لیے اسٹارٹ تو انہوں نے کیا۔ یہ ٹریجری بینچ چیز کی فراخ دلی ہوتی ہے، ان کی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے چلائیں کہ آگے سے طنز نہ آئے۔ اگر آپ اسٹارٹ ہی اس طرح کر دیں گے تو پھر اس کا جواب تو آپ کو آنا ہوگا نا۔ اگر آپ الزامات لگا دیں گے، دیکھیں چیئرمین صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ سندھ کی صرف بات کرتے ہیں۔ جتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جتنی بار انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے پورے پاکستان کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو، تمام صوبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بار انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے پورے پاکستان کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو، تمام صوبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جو ہماری کٹوتی ہوتی ہے، جو ہمارا حصہ ہمیں نہیں ملتا، تو اس کی بات تو چیئرمین صاحب ضرور کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے یہاں کوئی سندھ کارڈ نہیں ہے، یہ پاکستان کارڈ ہے، اور یہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اور پاکستان کھپے کا نعرہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے لگایا ہے۔ ہم پاکستان والے ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہ الزامات جو ہیں یہ ان کے اپنے اندر کا خلفشار ہے، ان کی اندرونی ذہنی کیفیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے وفاق اور صوبوں کے مابین جو تضادات تھے وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خلاف جس طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس اسمبلی کی خالق اسپیکر صاحبہ جو ہے وہ بھی کل 18ویں ترمیم کے خلاف قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ کیا کہیں گے آپ اس سے؟ دیکھیں یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جب پرفارم نہ کر سکیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا شروع سے آپ دیکھ لیں کہ جب ان کی پرفارمنس پوچھی جاتی ہے تو یہ دائیں بائیں شائیں کرتے ہیں، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا وتیرہ ہے۔ جو 18ویں ترمیم ہے یا این ایف سی ایوارڈ ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے کہ 18ویں ترمیم پر جو ابھی تک مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں ہوا اس پر امپلیمنٹ کرایا جائے۔ این ایف سی جو صحیح طریقے سے نہیں دیا جا رہا، این ایف سی کو مزید بہتر کیا جائے۔ دیکھیں جب صوبے مضبوط ہوتے ہیں تو وفاق مضبوط ہوتا ہے، اور 18ویں ترمیم کی بات اس وقت کرنا، اور پھر اس کو دیکھیں ہم پر تو پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ کووڈ اور اس وجہ سے زیادہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم، این ایف سی، نیب، یہ باتیں ان کے مد نظر ہیں۔ مجھے بتائیں کیا جو ڈاکٹرز ہیں، جو سندھ کے ڈاکٹر ہیں، جو پنجاب کے ڈاکٹر ہیں، جو کے پی کے ڈاکٹر ہیں، جو بلوچستان کے ڈاکٹر ہیں، یا جو دنیا کے ڈاکٹر ہیں، ان کا مسئلہ بھی 18ویں ترمیم ہے، ان کا مسئلہ بھی این ایف سی ایوارڈ ہے، ان کا مسئلہ بھی نیب کے کیسز ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے۔ اور دیکھیں یہ وقت پرفارم کرنے کا میں اب بھی کہتا ہوں، ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اس مشکل گھڑی میں۔ ہمارے چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بالکل جو احکامات وضاحت سے کریں، وضاحت کریں، پرائم منسٹر صاحب واضح طور پر ایک پروگرام دیں، ایک سلسلہ دیں، پورے پاکستان میں اس پر عمل ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے ہمارے تحفظات اپنی جگہ پہ بہت ساری چیزوں پہ، لیکن ہم ایک سمت اور ایک ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آخری سوال گوہر کا، آخری سوال مختصر دیر ہو رہی ہے، ابھی تو کیا اور اعتراضات کر رہے ہیں تو ان صوبوں کا وہ نام بھی نہیں لیتے ہیں، صوبے کا نام لیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کو کن چیزوں پہ مجبور کیا ہے کہ وہ صوبے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں اور ہر بریفنگ میں یہ بات کرتے ہیں؟ ساتھ اعجاز کو بھی لے لیں، ساتھ اعجاز کو بھی جی لے لیں۔ شاہ صاحب میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، جب میں شاپنگ مالز کے حوالے سے ان کا
मुतालबा है कि 24 घंटे खोलने में। ठीक एक है। तो इस पर सिर्फ हुकूमत की क्या पॉलिसी जी है? जी। दूसरा, एहतियाती तदबीर अगर अमली तौर पर हुकूमत तरमीम की कोशिश करती है तो उसको सिर्फ हुकूमत कैसे रोकेगी? और क्या एनएससी की फॉर्मेशन पर अदालत जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं आपको एक अर्ज करूं, एक तो जो इन्होंने कहा कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखना, हर सूबे का ये फ़र्ज़ है कि वो जो बेहतर समझता है अपनी समझ के मुताबिक अपनी वहाँ पे सजेशंस देता है। ये तो फिर जब एक फ़ैसला होता है तो उस पर अमल सबको करना होता है। आपके उनसे पूछें कि क्या दीगर सूबों ने क्या कहा था, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा था, या केपी का क्या मौक़िफ़ था कुछ चीज़ों पे, पंजाब का बोजदार साहब का क्या मौक़िफ़ था कुछ चीज़ों पे, हमारे जो आज़ाद कश्मीर के हैदर साहब हैं उनका क्या मौक़िफ़ था, जीबी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या मौक़िफ़ था। ज़ाहिर है मौक़िफ़ मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब फैसला एक हो जाए तो उस पर अमल करना होता है। देखिए, मैं एनएफसी और 18वीं तरमीम पे बात बता चुका हूँ आपको कि ये सिर्फ ऐसी ही बात है, ये शोशा छोड़ा गया है, इसमें कोई इस तरह की चेंजिंग नहीं होगी। अगर चेंजिंग होगी तो बेहतरी के लिए होगी, और इसमें पीपल्स पार्टी हर हद तक जा सकती है, कोर्ट में भी जा सकते हैं और रोडों पे भी आ सकते हैं। बस शॉपिंग मॉल जो है मेरे ख्याल में दुकान तो नहीं आपकी कोई वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ शॉपिंग मॉल की बात हो रही है और SOPs कोई मुकर्रर करके उनको अनकरीब खोल दिया जाए। ओके, थैंक यू।